सूरत आल इमरान आयत नंबर 151 और 152 और 153 इंशाअल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 151 सनुल्की फी क़ुलूबिल लज़ीना कफ़रुर रौब बिमा अशरकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना व मावाहुमुन नार व बि'सा मस्वज़्ज़ालिमीन। अनकरीब हम काफरों के दिलों में रोब डाल देंगे। वजह यह है कि उन्होंने अल्लाह के साथ ऐसी चीज़ों को शरीक बनाया जिनके लिए अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी थी। इनका ठिकाना दोज़ख है और इन जालिमों का ठिकाना बहुत ही बुरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जख्मी होने के बाद जब मुशरिकीन ने घेरा डाला और सहाबा कराम ने निहायत जानबाजी से मुशरिकीन को मुंतशिर कर दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिम्मत करके निहायत दानिशमंदी और हरबी महारत से नक्शे जंग में तब्दीली की और साबित कदमी के साथ पहाड़ की चोटी पे चढ़ गए। आपके इस इकदाम से फौरन जंग का नक्शा बदल गया। अबू सुफियान ने आपको देखा तो फौज लेकर पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की। ऊपर से सहाबा रजी अल्लाह अन्हों ने पत्थर बरसाए, लिहाजा वो आगे न बढ़ सका। इस तरह शिकस्त खुर्दा मुसलमान फिर से बराबरी की सतह पर आ गए और अबू सुफियान को नाकाम वापस जाना पड़ा। जो कि ये जंग फैसला कुन थी और इसी हाल में अबू सुफियान वापस चला गया, लिहाजा अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्याल आया कि कहीं ऐसा न हो कि अबू सुफियान वापस मुड़कर मुसलमानों पर दोबारा हमला कर दे। लिहाजा आपने सहाबा को ताक़ुब का हुक्म दिया। चुनाचे जख्मी और गमजदा मुसलमानों में से 70 आदमियों की एक जमात ताक़ुब के लिए तैयार होगी और वो मदीना से निकल खड़े हुए और मदीना से 8 मील दूर हमरा अल असद तक पहुंच गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुमान बिल्कुल दुरुस्त निकला। अबू सुफियान जब मकाम रोहा पर पहुंचा तो उसे ख्याल आया कि काम तो तमाम हो जाना था, तो क्यों ना इनको आज ख़त्म कर दिया जाए, लिहाजा वापस मदीना चलकर दोबारा हमला करना चाहिए। इन हालात में अल्लाह ताला की मदद मुसलमानों के शामिल हाल हुई। कबीला खज़ा का रईस माबदा, ये कबीला अभी तक मुसलमान नहीं हुआ था, ताहम वो मुसलमानों का हलीफ और खैर ख्वाह जरूर था। मुसलमानों की शिकस्त की खबर सुनकर दिलजोई के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और जब इसे सूरत हाल मालूम हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरे के बाद वो अबू सुफियान के पास गया। अबू सुफियान ने इसे अपना खैर ख्वाह समझकर जब अपना वापस जाकर हमला करने का इरादा जाहिर किया तो मबदा कहने लगा, मैं इधर ही से आ रहा हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लश्कर जरार लेकर आप लोगों के ताक़ुब में आ रहे हैं और इस लश्कर में वो नौजवान भी शामिल है जो किसी न किसी वजह से इस मार्के में शरीक नहीं हो सके थे। अबू सुफियान ने जब ये किस्सा सुना तो उस पर ऐसा रौब तारी हुआ कि अपना इरादा बदल दिया और मक्का की राह ली। मोमिन दलेर क्यों होता है? मुशरिकों के मरगूब हो जाने के बाद अल्लाह ताला ने ये बताई कि वो ऐसी चीज़ों की परस्तिश करते हैं जो मखलूक है और अपने भी नफ़ा नुकसान पर कादिर नहीं तो दूसरों की क्या मदद कर सकते हैं। जबकि मोमिन सिर्फ एक अल्लाह का परस्तार होता है जो मदद करने पर पूरी कुदरत रखता है और अपने बंदों की ज़रूर मदद फरमाता है, बस शर्तिया मोमिन इसकी अतात करे और इस पर तवक्कल करे। अल्लाह पर तवक्कल और तकदीर इलाही का अकीदा उसे अल्लाह के अलावा बाकी सब चीज़ों से बेखौफ और निडर कर देता है। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने कहा था ना कि जो एक अल्लाह से डरता है फिर वो किसी से नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है कि जिंदगी मौत नफ़ा नुकसान का मालिक अल्लाह ताला की ज़ात है। लेकिन जो एक अल्लाह से नहीं डरता तो फिर बहुत से मन घड़त चीज़ों से डरता है। इवन के काली बिल्ली भी उसको डरा देती है कि काली बिल्ली ने रास्ता अगर काट लिया तो मेरे साथ पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। बुखारी और मुस्लिम की हमें एक रवायत मिलती है जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हो से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 5 बातें दी गई हैं जो मुझसे पहले किसी नबी को नहीं दी गई। मेरी मदद मदीना भर की रात तक रौब से की गई, मेरी मदद महीना भर की रात तक रौब से की गई। मेरे लिए ज़मीन मस्जिद और इसकी मट्टी वज़ू की पाक चीज़ बनाएगी। मेरे लिए गनीमत के माल हलाल किए गए और मुझे शफात दी गई और हर नबी अपनी अपनी कौम की तरफ मखसूस किया गया और मेरी बासत मेरी नबूवत तमाम दुनिया के लिए है।
تو اس کے بارے میں آپ کو بہت سی حدیثیں ملتی ہیں جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلتیں باقی قوموں پہ یا باقی انبیاء پہ تھی، اس میں ایک یہ بھی بہت بڑی تھی کہ آپ کا رعب اور دبدبہ دشمن کے دل میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ کی ڈھاک دشمن کے دل میں بیٹھی رہتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيُبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں بلا شبہ اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا اسے پورا کر دکھایا، جبکہ تم کافروں کو اللہ کے حکم سے خوب قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم نے بزدلی دکھائی اور حکم میں جھگڑا کرنے لگے اور اپنی پسندیدہ چیز نظر آ جانے کے بعد تم نے نافرمانی کی۔ تم میں سے کچھ تو وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور کچھ آخرت چاہتے تھے، پھر اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارا یہ قصور معاف کر دیا کیونکہ وہ مومنوں کے لیے بڑا فضل والا ہے۔ شکست کی وجہ اس آیت میں پتہ چلتی ہے۔ برارہ بن اعظم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 پیدل آدمیوں کا افسر عبداللہ بن جبیر کو مقرر کیا اور تاکید کی کہ تم اپنی جگہ سے نہ سرکنا، خواہ تم یہ دیکھو کہ پرندے ہم کو اچک لے جائیں جب تک کہ میں تمہیں نہ کلا بھیجوں، اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے دشمن کو شکست دے دی اور اسے کچل ڈالا تم بھی وہاں سے نہ ہلنا جب تک کہ میں نہ کلا بھیجوں۔ ابتدا میں مسلمانوں نے کافروں کو مار بگایا۔ میں نے خود مشرک عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنے کپڑے اٹھائے اور پنڈلیاں کھولے بھاگی جا رہی تھی۔ یہ صورتحال دیکھ کر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے کہا اب مال غنیمت اڑاؤ، تمہارے ساتھی تو غالب آ چکے، اب کیا دیکھ رہے ہو؟ عبداللہ بن جبیر کہنے لگے کیا تم یہ بھول گئے کہ تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ وہ کہنے لگے واللہ ہم تو لوگوں کے پاس جا کر غنیمت کا مال اڑائیں گے۔ جب وہ درہ چھوڑ کر لوگوں کے پاس آگے تو پیچھے سے خالد بن ولید نے حملہ کر دیا اور کافروں نے مسلمانوں کے منہ پھیر دیے اور شکست کھا کر بھاگنے لگے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیچھے سے بلا رہے تھے۔ اس وقت آپ کے ساتھ 12 آدمیوں کے سوا کوئی نہ رہا تھا، اور کافروں نے ہمارے 70 آدمی شہید کیے، جبکہ بدر کے دن مسلمانوں نے 140 کافروں کا نقصان کیا تھا، 70 کو قید کیا تھا اور 70 ہی کو قتل کیا تھا۔ اس وقت ابو سفیان نے 3 بار یہ آواز دی۔ خاتمہ جنگ کے بعد ابو سفیان کا نعرہ تھا اور سوال و جواب ہوئے تھے۔ اس نے 3 بار یہ آواز دی کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں زندہ ہے، موجود ہے؟ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جواب دینے سے منع کر دیا۔ پھر اس نے 3 بار آواز دی کیا ابو قحافہ کے بیٹے موجود ہیں؟ پھر 3 بار کہا کیا خطاب کے بیٹے موجود ہیں؟ پھر اپنے ساتھیوں سے متوجہ ہو کر کہنے لگا یہ تو سب قتل ہو گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر رہ نہ سکے اور اس سے کہا اللہ کے دشمن جھوٹ کہتے ہو، جن کے تم نے نام لیے سب کے سب زندہ ہے اور ابھی تیرا برا دن آنے والا ہے۔ اس وقت ابو سفیان کہنے لگا اچھا آج بدر کے دن کا بدلہ ہو گیا، اور لڑائی تو ڈولوں کی طرح ہوتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، تم اپنے مقتلین میں مسلح کیا ہوا اور دیکھو گے جس کا میں نے حکم نہیں دیا تھا، تم اسے برا میں نہیں سمجھا۔ پھر اس نے 2 مرتبہ حبل جے کا نعرہ لگایا جس کی یہ پوجا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا اسے جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جواب دے؟ فرمایا کہو اللہ ہی سب سے بڑا اور بزرگ ہے۔ پھر ابو سفیان نے پکارا ہمارا تو عزا بھی ہے جو تمہارا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے پوچھا کیا جواب دے؟ آپ نے فرمایا یوں کو ہمارا تو کارساز اللہ ہے لیکن تمہارا کوئی کارساز نہیں۔ سہل بن سعد سعدی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد میں جو زخم لگے اس کا یہ علاج کیا گیا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنی ڈھال میں پانی لا رہے تھے اور سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کے منہ سے خون دھو رہی تھی، اور ایک چٹائی جلا کر اس کی راکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں میں بھر دی گئی۔ بالآخر میدان میں مسلمانوں ہی کے ہاتھ میں رہا۔ اس جنگ میں
ابتداءً مسلمانوں کو کامل فتح نصیب ہوئی اور اللہ نے اپنا وعدہ نصرت پورا فرمایا۔ پھر عبداللہ بن جبیر کی ہمراہیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، جس کی پاداش میں مسلمان شکست دوچار ہو گئے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا ایک قصور معاف کر دیا، جس کے نتیجے میں یہ جنگ برابری کی سطح پہ ختم ہوئی۔ بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کفار کے تعاقب میں جو دستہ بھیجا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بالآخر میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا، اور یہ صرف اس وجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے جرم کو معاف کر دیا، اور اگر قصور معاف نہ کیا جائے چاہتا تو عین ممکن تھا کہ مشرکین مکہ میدان احد کو سر کرنے کے بعد مدینہ کا رخ کرتے اور مسلمانوں کے بیوی بچوں کو قتل کر دیتے یا قیدی بنا لیتے۔ یہ اللہ کا فضل اور اس کی معافی کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو ایسی حالت سے بچا لیا، ورنہ جو ذلت میدان بدر میں مشرکین مکہ کی ہوئی تھی، یہ ذلت اس سے کئی زیادہ بڑھ کے ہوتی۔ آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِسْتُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَرَسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب جنگ احد میں تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف مڑ کر دیکھتے بھی نہ تھے، یہاں تک کہ اللہ کا رسول تمہارے پیچھے سے تمہیں بلا رہا تھا۔ پھر اللہ نے تمہیں رنج پہ رنج دیے تاکہ تم ایسی بات پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور نہ ایسی مصیبت پر غم کرو جو تم پر نازل ہوئی، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ غم بغم کے معنی ایک یہ کہ اس کا معنی رنج کے بدلے رنج کیا جائے، یعنی مسلمانوں نے رسول کی نافرمانی کر کے اسے رنج پہنچایا تو اس کے بدلے میں اللہ نے مسلمانوں کو شکست دے کر انہیں رنج پہنچایا۔ دوسرا معنی ہے کہ اللہ نے تمہیں کئی قسم کے دکھ پہنچائے، ایک منافقوں کے واپس لوٹ جانے کا، دوسرا شکست کا، تیسرا اپنے شہیدوں کا، چوتھا اپنے گناہوں کا یعنی جو نافرمانی کی، پانچواں رسول کی شہادت کی خبر کا، چھٹا اس جنگ کے انجام کا، اور تیسرے معنی یہ بھی ہے کہ اللہ نے جو تمہیں رسول کی شہادت کی افواہ کا غم پہنچایا وہ پہلے تمام قسم کے غموں سے بھاری تھا۔ اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی ذات پر بھروسہ کرنے کا ایسا ضبط بتایا جو ایک مسلمان کو کسی بھی مشکل کے وقت کم ہمت بننے سے بچاتا ہے، جو یہ ہے کہ جو بھی تکلیف یا مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ پہلی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی ہے، صرف وہی تکلیف اور رنج تمہیں پہنچ سکتا ہے جو پہلے سے تمہارے مقدر میں ہو چکا، لہٰذا اس پر افسوس کرنے کے بجائے اللہ پہ بھروسہ رکھو اور اسی کی طرف لو لگاؤ، وہی تمہاری مشکلات کو حل کرے گا۔ اسی مضمون کو ذرا تفصیل سے سورۃ حدید کی آیت نمبر 23 میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا، تاکہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس پہ افسوس نہ کرو، جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی بھلائی عطا کرے تو اس پہ پھولے نہ سمایا کرو۔ یعنی ایک مومن کی یہ شان ہے کہ وہ مصیبت کے وقت ڈگمگاتا نہیں اور آس نہیں توڑ بیٹھتا، اور نہ خوشی کے وقت وہ حد سے تجاوز کرتا ہے، اتراتا ہے، بلکہ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے والا اور معتدل مزاج رکھنے والا ہوتا ہے۔ اتنے شدید قسم کے غموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ یہ اگلی آیت، ہم اب کافی لیکچر لمبا ہو گیا، اگلی آیت ہم کل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔